बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर साफ़ी तजियाकार काशफ मीर और सीनियर साफ़ी व तजियाकार राजा उस्मान ताहिर। नाज़रीन, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने आज रोज़नामा जम्मू कश्मीर जो रियासत जम्मू कश्मीर का बड़ा कौमी अखबार है और जम्मू कश्मीर डिजिटल इसकी इंतज़ामिया पर एक मुकदमा दायर किया है, मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में जो इल्ज़ाम आयद किए हैं वो संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं कि रोज़नामा जम्मू कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर में रेंजर्स फोर्स के हवाले से जो ख़बर जारी की है और उसको बुनियाद बनाकर एक मुकदमा दर्ज किया। नाज़रीन, आपको पता है कि गुज़श्ता तकरीबन 18 माह से रोज़नामा जम्मू कश्मीर के इश्तिहारात बंद हैं और हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा की और आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में आज तक जितने भी जमहूरी हुकूमतें हैं या जो फ़ौजी हुकूमतें भी रही हैं, किसी दौर में भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बड़े मीडिया ग्रुप के ख़िलाफ़ इस तरह की इंतकामी कार्रवाई की। और जब हुकूमत नामुतमईन हो सके या वज़ीर-ए-आज़म साहब नामुतमईन हुए तो उन्होंने रोज़नामा जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ जो है ना मुकदमा दर्ज कर दिया। आज हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि क्या वजूहत हैं कि जिसकी वजह से रोज़नामा जम्मू कश्मीर और दीगर जो कौमी अखबारात हैं उनको हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का सामना है। फिर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जिसकी तैनाती तकरीबन 3 माह होने को हैं, अभी ये ओहदा एक आइनी ओहदा हाली है और इसे यानी जब हुकूमत आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन जब ये दोनों जो अहम शख्सियात हैं जो आज़ाद कश्मीर के एक्ट के तहत आइन के तहत यानी वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर की मशावरत से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए पैनल भेजना है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, तो ताहाल जब ये ना भेज सके तो जब ये डेडलॉक पैदा हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने उसके ऊपर एक कमेटी कायम की अपनी मालूमात के लिए। उस कमेटी को यानी जवाज़ बनाकर तो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें इसके ऊपर सख्त तनकीद करी हैं। ये दो मौज़ूआत हैं, लेकिन आगाज़ करते हैं कि ये जो हुकूमत ने रोज़नामा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर डिजिटल के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया है, तो नाज़रीन मैं ज़रा इसकी यानी थोड़ी सी मैं तफसील बताऊँ कि जब हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने वज़ारत दाखिला आज़ाद कश्मीर में 7 मार्च को एक मतलब जो लेटर लिखा हुकूमत पाकिस्तान को और आज़ाद कश्मीर के तमाम जो ज़िम्मेदार जो अदारों को, उसका ये होम ऑफिस का लेटर था P2/5 और अंडर ब्रैकेट 6 पार्ट 2 और /2025। इसका सब्जेक्ट था प्रपोज रूल्स AJK रेंजर्स। ये जो हमारे ज़राए से जब ये ख़बर मिली तो इसमें वो तमाम चीज़ें जो रोज़नामा जम्मू कश्मीर ने ख़बर छापी, तो हमने ये इस हुकूमत के लेटर को बुनियाद बनाकर हमने ख़बर छापी कि आज़ाद कश्मीर में AJK रेंजर्स के नाम से एक फ़ोर्स कायम की जा रही है जो 1000 जो इस पर जो ना एहलकारों पर जो मुश्तमिल होगी और उसके तमाम खदोखाल जो इस लेटर में दर्ज थे। तो जब रोज़नामा जम्मू कश्मीर ने इस यानी ख़बर को जारी किया, उसके बाद ये लेटर यानी मुख्तलिफ़ अदारों से इसकी जो मंजूरी होने के बाद आज़ाद कश्मीर काबीना में भी इसकी मंजूरी दे दी। और जब हमने ये जो प्रपोज ख़बर थी या जो हुकूमत जो करना चाह रही थी, तो उसके बाद हुकूमत ने जो इस यानी रेंजर फोर्स में जो 25% जो कोटा था गैर रियासती, उस तजवीज़ से हुकूमत दस्तबरदार हुई। लेकिन जब ये काबीना का इजलास हुआ या हुकूमत के ज़िम्मेदार जो हुकूमत के वज़ारत इत्तलात हैं, जब हमारी जम्मू कश्मीर ख़बर के बाद अगर ये वज़ाहत आ जाती तो उस पर ये अहबाम ख़त्म हो जाता और जो इसके ऊपर जो एक आज़ाद कश्मीर रद्दअमल हुआ वो न होता। और इसका ज़िम्मेदार जो आज़ाद कश्मीर को हुकूमत आज़ाद कश्मीर की वज़ारत इत्तलात है कि जब काबीना इजलास हुआ तो ये रूल्स है या जो तरतीब जो आई है कि जब भी काबीना का इजलास हो उसकी बाकायदा प्रेस नोट जारी होता है, उसकी ख़बर जारी होती है। और हालांकि ये ख़बर हम 2 रोज़ का यानी केवल जाना छप चुके थे, तो उस दिन ये ख़बर वज़ाहत करे हुकूमत को ख़बर जारी करनी चाहिए थी। ये जो रेंजर फोर्स आज़ाद कश्मीर बनने जा रही है, इसमें जो गैर रियासती जो अफराद के लिए 25% कोटा था वो तजवीज़ हमने वापस ले ली है और फिर ये वहीं ख़त्म हो जाता। और जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने TV इंटरव्यू दिए और जाकर ये आया तो रोज़नामा जम्मू कश्मीर में अपनी ज़िम्मेदारी का इसको जो निभाते हुए हमने हुकूमत का मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ जारी किया कि हुकूमत चाह रहा है कि हमने
نے یعنی جو 25% جو کوٹا تھا وہ ہم نے نہیں رکھا، تو یہ بات ختم، اور اس کو جواز بنا کر جموں کشمیر کے اوپر جو پرچہ جو درج کرنا بظاہر اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ جناب کاشف میر صاحب، اب میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں نے بتا تو دیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیوں یعنی وزیر اعظم صاحب اور وزیر داخلہ اتنے جو مشتعل ہوئے اور انہوں نے انتقامی کارروائی کی حد کرتے ہوئے جموں کشمیر کی انتظامیہ پر جموں کشمیر ڈیجیٹل پر پرچہ درج کرا تھا؟ رائے کفیل صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کو مبارک ہو، اور عامر محبوب صاحب کو بھی مبارک ہو، وہ کہ آج وہ مشکل میں ہے چونکہ ان کے بیٹے کی آج آپریشن ہو رہا ہے اور وہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے۔ حکومت میں جان بوجھ کے یہ تحفہ آج کے دن دینے کی کوشش کی کہ انہیں اذیت دی جائے، ان کی فیملی کو اذیت دی جائے، ہم اس اقدام کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ تو دوسرا یہ جو پرچے ہوتے ہیں راجہ کفیل صاحب، تو یہ صحافیوں پر، صحافتی اداروں پر یہ تمغے ہوتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کو سراہا جاتا ہے۔ تو جموں کشمیر میں میں نہیں سمجھتا کہ روزنامہ جموں کشمیر نے کوئی ایسی کوئی خبر چھاپی تھی کہ جو حقائق کے خلاف تھی۔ میں اگر یہ ایف آئی آر جو ناظرین ہیں ان کو پڑھ کے بتاؤں کہ جو آج ایف آئی آر ہوئی، یہ ایف آئی آر سول سیکریٹریٹ تھانہ جو مظفر آباد ہے وہاں پر ہوئی، اور گزشتہ رات جو 6 اپریل تھا اس کو رات کو 10:20 پہ کی گئی، اور یہ مدعیت تھی سرکار بذریعہ خالد اقبال لون، سیکشن آفیسر محکمہ داخلہ آزاد کشمیر۔ تو انہوں نے اس میں جو دفعات لگائی ہیں رائے صاحب وہ 499 وائی 501 504 500 505 اے پی سی اس کے تحت لگائی ہیں، اور انہوں نے بڑی دلچسپ ایک ایف آئی آر لکھی ہے کہ یہ افراد کے اوپر نہیں ہے، لوگ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ روزنامہ جموں کشمیر کی انتظامیہ کے اوپر ہے۔ تو ایف آئی آر بیسکلی اس میں یہ لکھا ہے، یہ چونکہ اس کے ایس ایچ او ہیں وہاں پہ راجہ سہیل خان، تو انہوں نے ایف آئی آر میں لکھا کہ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر محکمہ داخلہ نے اس نمبر کے تحت جو ہے وہ 28 مارچ 2025 کو ایک جو مکتوب ہے وہ لکھا، اور جو انہوں نے لکھا باخدمت جناب ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، اور اس کو عنوان دیا کہ خلاف حقائق خبروں کی اشاعت اور منفی پراپوگنڈا۔ یعنی عید سے پہلے یہ پرچہ درج یہ عید سے پہلے کی بات تھی۔ کوشش تو ان کی تھی کہ یہ مقدمہ درج ہو، لیکن وہ اس وقت شاید پاسبل نہیں ہوا۔ تو پھر انہوں نے اس کے آگے لکھا کہ السلام علیکم، معاملہ عنوان صدر میں تحریر خدمت ہے کہ مورخہ 26 اور 28 مارچ 2025 کو روزنامہ جموں کشمیر نے نیوز رپورٹ شائع کی، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ آزاد کشمیر کابینہ نے رینجرز فورس کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ 10 اضلاع میں فورس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل، اور 3 ڈویژن میں 3 کمپنیاں ہوں گی جن کی جو سربراہی ہے وہ میجر کریں گے، اور اس فورس میں انہوں نے کہا کہ جی 300 سے 400 افراد شامل ہوں گے، جبکہ رینجرز میں 25% غیر ریاستی جو باشندے ہیں وہ بھرتی ہوں گے۔ جموں کشمیر اخبار نے اپنے ڈیجیٹل چینل پر اس حوالے سے پروگرام بھی کیا کہ جس میں اسی موقف کا اعادہ کیا گیا۔ تو آگے وہ وضاحت میں لکھتے ہیں کہ امر واقع یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر پولیس کی تنظیم کا جو منصوبہ ہے وہ زیر کار ہے، جس کے تحت فورس کی استعداد کار جو بڑھائی جانی مقصود ہے، اور کشمیر رینجرز میں 1000 اسامیاں جو ہیں وہ ریاستی باشندوں کے ذریعے جو ہے وہ پوری کی جائیں گی۔ نیز تمام جو افراد ہیں ان کی بھرتی کا جو طریقہ کار ہے وہ پولیس فورس کا جو پہلے سے جو چلتا آ رہا ہے بھرتی کا طریقہ کار اس کے تحت ہوگا، اور علاوہ ازیں اس فورس کا تمام ڈھانچہ سول آفیسران پر مشتمل ہوگا۔ تو انہوں نے آگے لکھا کہ جی ایک من گڑت خبر ہے جس کو بنیاد بنا کر خلاف حقائق خبر کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اخبار میں شائع کیا گیا اور سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا، اور اس کا مقصد عوام میں افراتفری پیدا کرنا، حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچانا، اور یہ عمل ریاست کے خلاف ہے۔ اور آگے انہوں نے اس مقدمے کی تفصیل اور جو محکمہ داخلہ نے جو تجویز کی ہیں کہ جی آپ یہ دفعات لگائیں، ان کا ذکر کیا گیا کہ ان کے تحت جو کارروائی ہے وہ بنتی ہے۔ تو رائے صاحب میں چونکہ اس معاملے سے میں بھی اویئر تھا اور اس کے اوپر میں نے بھی لکھا اور بولا، بیسکلی یہ جو رینجرز ہے، رینجرز اور ریزرو، یہ 1963-64 میں آزاد کشمیر میں قائم کی گئی، اور یہ ایک اضافی فورس تھی جو تیار رہتی تھی، اور خاص کر جو رینجرز تھی یہ کنٹرول لائن کے ایریا کے اندر، یعنی پہلے سے موجود آزاد کشمیر کنٹرول لائن کے ایریا کے اندر اس کے جو لوگ ہیں وہ فوج کے بعد یہ لوگ مختلف پلوں کے اوپر مختلف بات کے اوپر اس کا ایس پی الگ ہے، باقی اس کے افسران وہ پہلے سے تعینات ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ اس کے تقریباً 1400-1500 اہلکار پہلے سے موجود ہیں، اور ان کی ایک ہیرارکی پہلے سے موجود ہے، اور 6 ماہ قبل جو اسی فورس کے اندر کچھ اور پہلے بھرتیاں بھی کچھ 60 کے قریب کی گئی کہ جن کے اندر
جو غیر ریاستی جو باشندے تھے وہ اس میں شامل تھے، ان کو بھرتی کیا گیا۔ اب یہ جو ایک نیا پروپوزل حکومت لے کے آئی تھی، چونکہ اس میں ہم نے جب تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ محکمہ پولیس کے اندر جن لوگوں نے اس کو ڈرافٹ کیا تو وہ ڈرافٹ واقعی وہی ہے کہ جس کا ذکر ابھی یہ کر رہے ہیں، کہ جس کا ذکر ایف آئی آر میں بھی ہو رہا ہے کہ یہ سول آفیسران پہ مشتمل ہوگی، ریاستی باشندے ہوں گے۔ پہلا جو ڈرافٹ تھا وہ واقعی میں یہی تھا، لیکن جو 7 مارچ کو جو ڈرافٹ قومی سلامتی کے اداروں کو بھیجا گیا، وزارت داخلہ نے بھیجا اور انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجنے کے اس میں 2 مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو جو سیکیورٹی ہے وہ ذمہ داری گورنمنٹ آف پاکستان کی، اور دوسرا جو فنڈ ہے پاکستان نے دینا ہے، وہ پاکستان نے دینا ہے۔ اور آلریڈی جو رینجرز اور ریزرو ہے آزاد کشمیر میں، اس کا 60% سے زیادہ جو بجٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے۔ تو اس لیے وہ پروپوزل بھیجا گیا اور مختلف جگہوں کے اوپر اسے قبول بھی کیا گیا۔ اور یہ پولیس کے اندر جو اعلیٰ آفیسران ہیں آئی جی لیول تک بھی، انہیں نہیں پتا کہ محکمہ داخلہ نے ایک نیا پروپوزل ڈرافٹ کیا ہے کہ جس کی ہیرارکی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو ایک خبر کے طور کے اوپر روزنامہ جموں کشمیر نے اس کو شائع کیا کہ یہ خبر ہے، اس میں کوئی اشتعال دلانے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ حکومت نے چونکہ وہ پہلے سے گزشتہ 18 20 22 ماہ سے روزنامہ جموں کشمیر کے پیچھے، جس ادارے سے میں منسلک ہوں، اسٹیٹ ویوز کے پیچھے، دی کوٹلین اور فریڈم پوسٹ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور ان کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ ان کا معاشی قتل کیا جائے تاکہ یہ خاموش ہو جائیں۔ تو رائے صاحب گزشتہ سال آج ہی کے دنوں میں آپ کو اگر یاد ہو یہی دن تھے، انہی دنوں کے اندر حکومت نے ایک سیل ایف آئی آریں کی تھی عمر محبوب صاحب کے خلاف، آپ کے خلاف، راجہ کفیل اپنا راجہ شہزاد راٹھور صاحب کے خلاف اور میرے خلاف۔ تو وہ سیل ایف آئی آریں تھی اور اس کے اوپر خاصا شور شرابہ پڑا، پھر حکومت کو ہمت نہیں پڑی کہ ان کو پبلک کر سکے۔ تو ابھی یہ جو گزشتہ 1 ہفتے سے یہ اٹیمپٹ جاری تھی کہ کسی طرح سے جو وزیر اعظم کے، جو انوار الحق صاحب کے، وہ جن کو مخالف سمجھتے ہیں تو ان کے خلاف پرچے درج کرائیں۔ تو میں ناظرین کو یہ بھی دلچسپ بات بتاؤں کہ انوار الحق صاحب چونکہ مختلف انٹرویوز میں، مختلف بیٹھکوں میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صحافی ہیں، تو وہ صحافی بھی روزنامہ جموں کشمیر کی وجہ سے بنے، تو وہ یہیں پہ عمر محبوب صاحب کی عدالت میں ہی کام کرتے تھے، تو وہ جو آپ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنا محسن کوئی نہیں چھوڑا، نہ ماضی کا، نہ حال کا، اور نہ ہی مستقبل کا شاید کسی کو چھوڑیں گے۔ تو وہ ان کا کام ہے کہ وہ محسن کشی کریں۔ آج انہوں نے یہ مقدمہ درج کرایا، میرا خیال ہے کہ جو اس کے اوپر جو ریئیکشن نظر آ رہا ہے رائے صاحب، وہ یہ واضح کرتا ہے کہ جو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا اس کا یہ جو اقدام ہے، اس کو کسی بھی طور کے اوپر نہ صرف صحافتی کمیونٹی تسلیم نہیں کرے گی، اوورسیز کے اندر بیٹھے کشمیری تسلیم نہیں کریں گے، سیاسی جماعتیں تسلیم نہیں کریں گی، اور جمہوریت پر یقین رکھنے والا کوئی بھی مکتبہ فکر ہو وہ اس کی نہ صرف حمایت نہیں کرے گا بلکہ اس کی بڑی بھرپور مخالفت ہوگی۔ اور صحافتی جتنی تنظیمیں ہیں ان کا بھی ری ایکشن آ رہا ہے اور آنا باقی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اور انوار الحق صاحب کو کشمیر ہاؤس میں میرا خیال ہے کہ ان کا داخلہ بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ اچھا عثمان طاہر صاحب، آپ کیا کہیں گے جو آج حکومت نے جو انتا یعنی کرتے ہوئے ایک بڑے قومی اخبار کے خلاف جو مقدمہ درج کیا اس کی انتظامیہ کے خلاف، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی راجہ صاحب، سب سے پہلے شکریہ آپ کا۔ میں تو اس کی بھرپور مذمت کروں گا ایز اے جرنلسٹ، اور قطعاً یہ ایف آئی آر یا مقدمہ کسی صورت نہیں بنتا ہے۔ جموں کشمیر اخبار جو ہے وہ ایک بہت بڑا اخبار ہے پورے کشمیر کا، اور جو مظلوم طبقہ ان کی آواز ہر وقت بلند کرتا رہا ہے۔ اور اس موقع کے اوپر اس طرح کی خبر، دیکھیں صحافی کا کام ہوتا ہے تحقیق کرنا اور اس کے بعد خبر دینا، ٹھیک ہے۔ اب تحقیقی خبر اسی کو کہتے ہیں جو جموں کشمیر نے چھاپی، جس طرح انہوں نے جو ڈرافٹ تھا وہ سارا نکالا، اپنے ذرائع کے تحت انہوں نے خبر چلائی۔ اب اگر اس میں کوئی ابہام تھا یا کوئی پرابلم تھی تو حکومت کا، جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ اگر اس میں کوئی ابہام تھا یا اس میں کوئی اس طرح کی چیز چھپ گئی تھی تو حکومت اس کی وضاحت جاری کرتی کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ اصل اس طرح نہیں اس طرح ہے۔ لیکن حرف ٹو حرف جو ہم نے خبر دیکھی سنی، اور جو ڈرافٹ تھا، جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، وہ بالکل یعنی اس میں سے کوئی اس طرح کی خبر ہی نہیں ہے کہ جموں کشمیر انتظامیہ کے خلاف، جموں کشمیر کے چیف ایڈیٹر، گروپ ایڈیٹر کے خلاف آپ ایف آئی آر درج کروا سکیں۔ جب صحافی خبر تحقیق کر کے خبر نہیں دے گا، اپنے ذرائع سے خبر نہیں چلائے گا، نہیں دے گا، تو پھر صحافت کس چیز کی ہے؟ اب میں رائے صاحب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ تو منظور ہوا پاکستان میں، لیکن وہ بھی اس حوالے سے ہوا ہے کہ آپ کسی ادارے کے خلاف یا کوئی اس طرح کی غلط خبر دیں۔ لیکن یہ جو خبر ہم نے دیکھی ہے، جو اس کی تحقیق کی ہے، جو پرکھا ہے، جو ذرائع سے خبر چلائی گئی ہے، یعنی حرف ٹو حرف خبر بالکل کنفرم
اور 100% درست خبر ہے. پھر اس کے باوجود یہ جان بوجھ کے وہی والی بات ہے کہ معاشی قتل اور تنگ کرنے کے لیے جس طرح گزشتہ 1-2 سالوں سے وزیر اعظم صاحب جموں کشمیر انتظامیہ جموں کشمیر کے اشتہارات بند کیے ہوئے ہیں. ان کی یہ خواہش ہے کہ میرے خلاف یہ میرا جتنی بھی جو کچھ میں کہوں وہ اس کو صحیح کر کے لکھیں اور اس کا جو میرے حق میں ہر خبر میرے حق میں ہو. تو اس طرح وزیر اعظم صاحب اس طرح نہیں ہوتا ہے اور اس طرح صحافیوں کے گلے آپ نہیں دبا سکتے ہیں. صحافت کا گلا آپ کسی صورت دبا نہیں سکتے ہیں. یہ انتہائی قابل مذمت اقدام ہے. آپ میر صاحب اس طرح آپ نے خود کہا کہ وہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں اور اگر وہ صحافی ہیں یا صحافت کی زبان سمجھتے ہیں تو میرے خیال سے یہ مقدمہ بالکل بے بنیاد ہے اور اس کو فوری طور پہ ختم کرنا چاہیے. تمام صحافتی تنظیمیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے اس کی شدید مذمت کی ہے. پاکستان میں پاکستان سے باہر جتنے صحافتی تنظیمیں ہیں جتنے صحافی گروپ ہیں سب نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے کہ اس طرح کا اقدام نہیں ہونا چاہیے. صحافی کا کام ہے خبر دینا اور حکومت کا کام ہے اگر وہ خبر درست نہیں ہے تو اس کی تبدیل جاری کرے نہ کہ ان کے خلاف FIR درج کرے. اچھا ابھی یہ مت ہے جناب یہ کاشف میر صاحب کہ ایک اور معاملہ ہے جو آزاد کشمیر میں کہ ایک تو بلدیاتی نمائندہ خان ہیں ان کا ایشوز ہے وہ سارے ابھی اطلاعی شاید حکومت اور بلدیاتی نمائندگان کے درمیان کوئی اتفاق ہو گیا. پھر جو ایکشن کمیٹی کے معاملات نظر ہے ان کے ساتھ جو حکومت ہے کمنٹمنٹ کی ہوئی ہے 6 ماہ پورے انہیں کو ظاہر ہے کہ ابھی جو سب سے جو بڑا جو برننگ معاملہ ہے آزاد کشمیر چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر لیکن 2.5 ماہ سے یہ عہدہ خالی ہے آئینی عہدہ خالی ہے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں اسمبلی کے وہ ابھی کسی بات پہ اتفاق ان کا نہیں ہو سکا. اور اپوزیشن لیڈر نے ہمارے پروگرام میں آ کر بار بار کہا کہ میں وزیر اعظم کے پاس جا چکا ہوں میں اس کو نام شیئر کر چکا ہوں. وزیر اعظم اس کے باوجود یعنی چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی اس سے جو آئینی ذمہ داری ہے وزیر اعظم صاحب آئینی ذمہ داری پوری نہیں کریں اور وہ معاملے کو ڈیلے کریں جس کی وجہ سے ایک نیا بحران ہے. تو کیوں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی معاملہ کیوں جو ڈیڈ لاک ہے اور جو یعنی وزیر اعظم پاکستان نے جو کمیٹی بنائی اس کو جواز بنا جو حکومتی اتحادیوں نے اس کو تنقید شروع کیا کیا دیکھ رہے ہیں سارے منظرنامے کو آپ؟ رائے کفیل صاحب یہ بڑا کلیئر ہے کہ گزشتہ 2 سال کا آپ پورا ٹینیور دیکھیں انوار الحق صاحب نے جتنی حکومت کی ہے وہ تنازعات کھڑے کرتے ہیں جان بوجھ کے کھڑے کرتے ہیں. وہ احتجاجوں کو سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ اس سینس میں کرتے ہیں کہ بطور ذمہ دار بطور چیف ایگزیکٹو جو انہیں رول پلے کرنا چاہیے وہ رول پلے نہیں کرتے. اور جب موومنٹ کسی انتہا پہ پہنچتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو انٹروین کرنا پڑتا ہے یا اور اسٹیک ہولڈرز کو پڑھنا پڑتا ہے تو وہ دن جا کے کہتے ہیں کہ جی میں نے عوام کے حق میں یہ کر دی ہے. تو ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ کبھی آپ صدارتی آرڈیننس لے آئیں وہ صدارتی آرڈیننس لے آئیں گے تو بہت سے لوگوں کو بہت سے ذمہ داران کو اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. میڈیا سول سوسائٹی جمہوریت کو ماننے والے لوگوں کو اس کی مخالفت کرنی پڑے گی کہ جو بھی آپ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف جو بھی اقدام کریں گے تو اس میں جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس کی مخالفت کریں گے. یہ ان کا کام ہے کہ وہ بحران پہ بحران پیدا کریں. یہ جو رینجرز والا معاملہ تھا یہ بھی ان کی ذہنی اختراع تھی. یہ جان بوجھ کے انہوں نے بحران پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ ان کی ذہنی اختراع تھی کہ ریاستی اور غیر ریاستی والا جو سبجیکٹ ہے یہ سامنے آیا. یہ ان کی اختراع تھی کہ وہاں پہ ہمارے جو مسلح جو ادارے ہیں ان کے اوپر بات چیت کی گئی. یہ ان کی ذہنی اختراع تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اس طرح کا اس کو ڈیبیٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تو ڈیبیٹ والی بات ہی نہیں تھی. آپ نے اگر ایشیا کے پولیس کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک طریقہ کار ہے ان کی تحت ضابطہ ان کی بھرتیاں کریں. آپ کو ایک بلنڈر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہمیں آزاد کشمیر کی فورسز کے اوپر اعتماد نہیں ہے اس لیے اعتماد نہیں ہے کہ انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے یہ ٹھیک طرح سے احتجاجی تحریکوں سے نمٹتے نہیں ہیں ہمیں ایک نئی فورس چاہیے. پھر یہ آپ کو مختلف جگہوں کے اوپر یہ گفتگو کرنی نہیں چاہیے. آپ کو اپنی پولیس کے اوپر بھی اعتماد ہونا چاہیے ان کی استعداد کار بڑھانے کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. اور جو دیگر جو فورسز بنتی ہیں یہ پوری دنیا میں بنتی ہیں. لیکن کیا یہ رائے صاحب آج آزاد کشمیر کی حکومت یا آزاد کشمیر کا جو مالی نظام جو سٹرکچر ہے یہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ 1.5-2 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ میں سے اٹھا کے تو آپ ایک نئی فورس کے اوپر لگا دیں جبکہ آپ کے بجٹ کا پہلے ہی برا حال ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم مختلف اسکیمیں کاٹ کے تو ہم دیتے ہیں آٹے میں سبسڈی دیتے ہیں بجلی میں سبسڈی دیتے ہیں. تو یہ جان بوجھ کے ان کی سازش تھی کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایک آئینی بحران پیدا کیا. کیا انہیں یہ علم نہیں تھا کہ 13 جنوری کو جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اس سے ایک ہفتہ پہلے وہ مشاورت کر سکتے تھے لیکن انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. وہ یہ جو کام کرتے ہیں سازش کرتے ہیں اس میں وہ اداروں کو بھی امتحان میں ڈالتے ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ڈالتے ہیں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی امتحان میں ڈالتے ہیں وہ ہر سمجھنے سوچنے والے کو امتحان میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ ڈیبیٹ بنے اور جب وہ اینڈ پہ جائے تو اس کے بعد وہ اپنا جو رول ہے وہ ادا کریں. اب یہ دیکھیں نا کتنا غیر مناسب ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت چیف الیکشن کمشنر موجود نہیں ہے سینئر ممبر جو الیکشن کمیشن ہے وہ موجود نہیں ہے
ایک ممبر کو انہوں نے اور ذاتی دیکھیں 2 حیثیت میں درجن سے زائد جو بلدیاتی جو نمائندگان کے عہدے خالی الیکشن نہیں ہو پا رہے، سیٹیں خالی پڑی ہوئی. وہ سیٹیں خالی پڑی ہیں. ہم ہائی کورٹ کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ کم سے کم 4 جو ججز کی جو سیٹیں ہیں وہ خالی ہیں. مختلف جو آئینی عہدے خالی ہیں. چیئرمین حادثہ بیورو کا عہدہ خالی ہے. مشکل آپ کو دیکھیں سروس ٹریبونل کا چیئرمین بھی نہیں ہے. تو وہ جان بوجھ کے یہ ابہام پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ کھیل سکیں، وہ سب کے ساتھ کھیل سکیں. ورنہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کرنی ہے، کچھ نام ہے وہ طے کر کے دے دیں. ابھی جو ڈیبیٹ پیدا ہوئی اس میں اتنا جو طویل عرصہ رائے صاحب، لگانے جو کا ابھی جو ڈیبیٹ کریٹ ہوئی کہ پیپلز پارٹی جو حکومت کا حصہ ہے اپنے جسے کے مطابق حصہ دار ہے، تو وہ مخالفت کر رہی ہے کس کی کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس کے اوپر کمیٹی بنا دی. بھائی آزاد کچن خود کر دیں، ان کو ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں نا، چیئرمین کشمیر کونسل کی حیثیت میں وزیر اعظم پاکستان کے پاس اختیار حاصل ہے کہ انہوں نے ہی آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کرنا ہے. یہ آزاد کشمیر کا عبوری جو ایکٹ ہے 1974 وہ وزیر اعظم پاکستان کو یہ مینڈیٹ دیتا ہے. تو اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو آئینی جو ہے وہ ایک بحران پیدا ہو رہا ہے اور اس کے اوپر اور اس کے اوپر ان کی جو پارٹی کے جو صدر ہیں شاہ غلام قادر، وہ انہیں خط لکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں آئینی بحران ہے، اس کو حل کریں. تو وہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بناتے ہیں کہ ہم جائزہ لیں کہ جی آیا یہ بحران کیوں، اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. تو جب جائزہ لیا گیا، اس کی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا جو وفاقی جو وزیر قانون ہیں ان کی سربراہی میں کشمیر کونسل میں، تو اس کے اندر بھی یہی طے پایا کہ آزاد کشمیر کا جو عبوری ایکٹ 1974 ہے جس طریقہ کار کے تحت وہ کہتا ہے ویسی ہی تقرری ہونی ہے. اور اس کے لیے 3 لوگوں اسپیکر کو کہا کہ ان کو آپس میں اتفاق رائے پیدا کرنا. اسپیکر کو اس لیے کہا گیا رائے صاحب کہ چونکہ اسپیکر کا ایک ڈیکورم ہے، تو اسپیکر وہ ماحول مہیا کریں کہ اگر اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم ایک ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے، مشاورت نہیں کرنا چاہ رہے، تو وہ ان کو ایک بیٹھک مہیا کریں، ایک موقع دیں تاکہ وہ اس کے اوپر کنسنسس کر کے نام دیں. یہ بھی سازش اس لیے تھی رائے صاحب کہ وزیر اعظم صاحب نے آپ کو پتا ہے کہ ایک اٹیمپٹ اور کی، انہوں نے ایک ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو قائم مقام چیف الیکشن کمشنر لگانے کے لیے سمری چیف سیکرٹری کو بھیجی کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجیں. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں اپنی مرضی کا ایک قائم مقام چیف الیکشن کمشنر لگاؤں تاکہ وہ میری مرضی کے مطابق ایکٹ کرے. لیکن چیف سیکرٹری نے جب یہ دیکھا کہ آزاد کشمیر میں قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کا جو تقرر ہے وہ آئینی طور پہ کیا ہی نہیں جا سکتا، تو انہوں نے وہ رد کر دیا. اب ان کے پاس کوئی موقع نہیں تھا، اب بھی وہ چالیں دیکھ رہے ہیں. اب وہ اپنے اتحادیوں کو پیپلز پارٹی میں سے، نون لیگ میں سے جو انہوں نے دھڑے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کو استعمال کر کے گورنمنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف اکسا رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دیں. اچھا راجہ عثمان طاہر صاحب، ابھی آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ جو چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ خالی ہے تقریباً 3 ماہ ہونے کو ہے، اور یعنی جیسے کاشف میر صاحب نے کہا کہ یہ وزیر اعظم صاحب جان بوجھ کر یعنی معاملات کو ڈر کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ انتشار پیدا ہو، پھر اسے سیاسی فائدہ اٹھائیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیوں اس میں تاخیر ہو رہی ہے، کیا وجہ؟ بالکل دیکھیں، 14 اپریل کو تیسرا مہینہ ہو جائے گا، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ابھی تک نہیں ہو سکی، یعنی 90 دن پورے ہو جائیں گے. تو اس کے باوجود یعنی 3 ماہ گزرنے کے باوجود اگر یہ اس کی تعیناتی نہیں ہوتی ہے اور ابھی ایک ممبر بھی کم ہے، ممبر کی تعیناتی بھی نہیں ہوئی ہے، تو قورم ویسے بھی پورا نہیں ہے. آئینی طور پہ اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو آزاد کشمیر میں ابھی الیکشن کمیشن کا وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ممبر بھی نہیں ہے اور چیف الیکشن کمشنر صاحب وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں. تو اب وزیر اعظم صاحب اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ان کو چاہیے تھا، اس طرح میر صاحب نے کہا کہ 1 ماہ قبل ہی آپ اس کے اوپر مشاورت کر دیتے. یہ ضروری نہیں ہے کہ 13 جنوری کو اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے مشاورت شروع کرنی ہے. مشاورت کا عمل پہلے شروع کر دیا جاتا ہے. اب اس میں ابہام یہی ہے کہ جب ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ریٹائرڈ جج کو آپ لگائیں گے قائم کام، اب وہ قائم کام لگانے کی جب ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ آئینی طور پر جب وہ کوالیفائی یعنی اس کی کوالیفیکیشن پورے نہیں اترتے ڈیفینیٹلی، تو یہ جان بوجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ پری الیکشن یعنی الیکشن سے پہلے ایک دھاندلی کا ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے. اپنی مرضی سے کوئی چیف الیکشن کمشنر کو لگایا جائے گا، اپنی مرضی اپنی پسند کا ایک بندہ لگایا جائے گا، اس کے ذریعے جو آنے والے سال 2026 الیکشن کا سال ہے آزاد کشمیر میں، تو یہ ایک پری پلان ایک ایسا منصوبہ ترتیب دیا جا رہا ہے تاکہ موصوف جو ہیں وہ آنے والے 5 سال بھی اقتدار کے مزے لے سکیں. تو یہ ایک پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کس طرح الیکشن کو جو ہے وہ ریگنگ کے ذریعے وہ چرایا جا سکتا ہے. تو یہ پورا ایک منصوبہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس منصوبے کو میں سمجھتا ہوں یہ کامیاب تو خیر نہیں ہوں گے. اس منصوبے میں کسی بھی صورت نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے. وزیر اعظم نے جو کمیٹی بنائی ہے، اب اس کمیٹی کا ابھی تک تو فیصلہ تو سامنے نہیں آیا، لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحب سے کوalition کر کے اس کا کوئی حل نکالا جائے. اب امید یہ کی جاتی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں اس کا کوئی حل نکل آئے گا. لیکن جس طرح وزیر اعظم صاحب کا موڈ ہے، چودھری انور الحق صاحب کا موڈ ہے، بظاہر وہ لگ نہیں رہا ہے کہ مزید آنے والے دنوں میں بھی
جلدی چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی ہو پائے گی. اگر چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی نہیں ہوتی ہے یہ ایک آئینی بحران مزید جو سر اٹھا سکتا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ الیکشن چرانے کی طرف ایک اقدام ہے, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے 5 سال بھی اقتدار کے مزے لیے جائیں اور اس کے لیے یہ پری پلان کیا جائے کہ اپنی پسند کا کسی طریقے سے کسی بندے کو الیکشن کمیشن کو تعینات کیا جائے اور اس کے ذریعے آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے 2026 کا اس کو چلایا جائے. لیکن یہ ہوگا نہیں, آپ میڈیا کا گلا دبائیں جو کریں, لیکن انشاءاللہ یہ آواز بلند ہوتی رہے گی. میں ایک مختصر کرام ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں وزیر اعظم صاحب کے خلاف ایک کیس پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ میں موجود ہے کہ آج اس کی سماعت ہونی تھی تو کہ جس کی اگلے عرصے میں اس کی سماعت ہونی ہے کہ جو ان کی اپنی ابتدائی جو تقرری تھی بطور وزیر اعظم جو انہوں نے اسپیکر ہوتے ہوئے الیکشن لڑے تھے, تو وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. وکلا برادری یہی کہہ رہی ہے, قانون کو سمجھنے والے یہی کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ بھی ایک آپ آئینی تنازع پیدا کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک آئین کی خلاف ورزی ہے. اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ جو ہماری جو بار ایسوسیشن ہے ان کو جانا چاہیے, وہ جواب دیں کہ آپ جان بوجھ کے ایک آئینی عہدے کو خالی رکھ رہے ہیں, ایک نہیں 2 عہدوں کو خالی رکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ اپنی سیاست کھیل رہے ہیں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں بھی وکلا کمیونٹی کو اور جو سیاسی جو سٹیک ہولڈر ہیں انہیں عدالتوں میں جانا چاہیے اور وہاں سے انصاف لینا چاہیے. بہت شکریہ میر صاحب, آپ کا راج صاحب شکریہ کا. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام اور ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن ہم آخر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ہم یہی کہیں گے کہ وہ اپنی آنا کی تسکین اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے بجائے جو ان کا پاس آئینی اختیار ہے یہ اس پہ اپنا اس کی جو ذمہ داری جو پوری کریں. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کی فوری تقرری ہونی چاہیے تاکہ آزاد کشمیر اور اسلام آباد کے درمیان جو ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے یا ایک نیا جو محاذ بن سکتا ہے اس سے بچا جا سکے. دوسرا جو آزادی صحافت ہے, آپ نے روزنہ جموں کشمیر کے تقریباً 2 سال سے اشتہارات جو بند کیے ہیں اور جب آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا اور آپ نے یعنی روزنہ جموں کشمیر کے خلاف جو پرچہ درج کر دیا, آپ اپنا شوق جو پورا کریں, لیکن روزنامہ جموں کشمیر آزادی صحافت کا جو علم اس کو جو بلند رکھے گا. ہم کسی صورت اپنے جو آزادی صحافت ہے ہم اس کو سمجھوتا نہیں کریں گے, لیکن ہم وقوت سے گزارش کریں گے کہ جب آزاد کشمیر میں جو رینجر فورس کی یعنی تعیناتی کے اوپر جو عوام پیدا ہوا, غلط فہمی پیدا, اس کی ساری ذمہ داری حکومت کی ہے اور اپنا فرض نبھایا. ہم نے جو حکومت کا پروپوزل جو اپنے حکومت نے تجویز دی ہے ہم نے اس پہ جو خبر جاری کی, اور جس کی وجہ سے یہ نہ صرف آزاد کشمیر حکومت کے مفاد میں ہوا, آزاد کشمیر کے عوام کے مفاد میں ہوا کہ جو وزیر اعظم صاحب اگر یہ فورس یا اس طرح کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا یا اس سے ہوتا اور اس سے آزاد کشمیر اور پاکستان کی طرح مزید جگہ غلط فہمی پیدا ہو گئی اور ہوتی. لیکن اچھا ہوا کہ حکومت نے اپنے اس تجویز کو واپس کیا ہے اور آزاد کشمیر میں جو رینجر فورس ہے ابھی آزاد کشمیر باشندوں پر مشتمل ہوگی, اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. اور حکومت جتنی چاہے جو آزاد کشمیر پولیس ہے, آزاد کشمیر رینجرز ہے, آزاد کشمیر جتنی جو ریزرو جو فورس ہے ان کی جتنی صلاحیت جو بڑھانا چاہے وہ حکومت کا اختیار ہے. کل تک اجازت دیں, اللہ حافظ.